अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन वीक के सेकंड डे हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट के अंदर देखी जा रही है। कल के दिन जब वीक का आगाज़ हुआ, मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन दिखाई दे रहे थे। 600 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स जो है वो डाउन देखे गए कल के दिन। आज के दिन जो है वो थोड़े से सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड इसलिए भी हैं कि तमाम चीज़ें जो कि बजट के हवाले से थी, सेनेट के इजलास के अंदर जो देखा गया कि बजट के अंदर वो चीज़ें सुपर टैक्स या फिर वो ऐसे प्रपोजल्स जो कि थोड़े से हम बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो नाला नज़र आ रही थी, तो उस वक्त उन्होंने सेनेट के अंदर जब ये न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी हम कह सकते हैं एग्जॉर्बिट कंडीशन आई। थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव प्ले किया, थोड़ा सा मार्केट जो है वो एक इसलिए भी इन्वेस्टमेंट की तरफ आई कि फ्रेश बाइंग की तरफ आ रही है। सो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट देखने में आया। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे वो प्रपोजल्स के बारे में जो सेनेट ने रद्द किए हैं या फिर प्रपोजल इसलिए भी आगे लोअर हाउस में भेजे गए हैं। आने वाले दिनों में वो अप्रूवल होंगे या नहीं होंगे उसके बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक की न्यूज़ के मुताबिक जो मार्केट ने वेलकम किया, सुपर टैक्स जो वन टाइम टैक्स था उसको भी जो है वो हमने देखा कि उसको भी साइडलाइन किया गया। तो अब क्या चीज़ें होंगी वो डिस्कशन में पता चलेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज पाकिस्तान के की स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे। क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कितना डेफिसिट है, कितना हमारे पास इंटेक्ट जो है वो करंट अकाउंट है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट के नंबर्स, एक्सपोर्ट के नंबर्स और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो चीज़ें जो अभी डिसीजंस लेने हैं, वो इनिशिएटिव्स या फिर वो हमारे पास मेजर्स जो रिक्वायर्ड हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी, सो वेलकम टू द शो सलमान साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर फातमी साहब, सबसे पहले ये बताइए, बजट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोविंसेस के बजट्स भी आ रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ उस तबके को टारगेट किया है जिस तबके की ज़रूरत थी, उस चीज़ों पे टारगेटेड सब्सिडीज़ देने की बात की गई है जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। आप समझते हैं जो सेनेट ने एक थोड़ी सी खुशी की नवीद दे दी है बिजनेस कम्युनिटी को, दे आर रियली हैप्पी, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, अच्छी कोशिश है। देखिए, इसमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। आपको पता है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है और काफ़ी बयान जो है जज्बाती भी है। उन्होंने कहा कि हम IMF के पास बार बार जा रहे हैं, बल्कि ये भी कहा, शायद ऑफिशियल तो नहीं आया है लेकिन अनऑफिशियली आया है कि उन्होंने तकरीबन 20 से 22 ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की और सबको कन्विंस किया, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका IMF में इन्वेस्टमेंट है, कतर है, USA, जर्मनी, बेल्जियम, और उन सबसे कहा है कि जो हमारे हालात हैं उसमें इस वक्त कम अज़ कम जो हमारा 2.5 में से 1.2 था जो 9th रिव्यू में, वो तो कम से कम दिलवा दें ताकि हम क्राइसिस से निकल जाएं। इस हवाले से और पहली बार मुझे अच्छा भी लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत खुल के आवाम से बात की कि जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं कि भाई कब तक मांगते। ये जुमला प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कौम को अपने एतमाद में लिया कि भाई ये हालात हमारे गुजर रहे हैं। अच्छा, IMF ने जो शराइत रखी थी उसमें ये शर्त ही रखा था उन्होंने कि अगर जो बजट है इसमें आप तब्दीली नहीं करेंगे तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, और अभी तक नहीं कंसीडर किया है क्योंकि वो अब इतने वो भी ज़िद्दी हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि जब तक आप अमलन नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे, ज़ुबानी हम नहीं मानते। और वो हमारी अपनी ज़ाहिर लापरवाही और बेतवज्जुही की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका काम ही ये है कि वो 2-3 मामलों में, यानी मुल्क में कितने बजट हैं, कहाँ कहाँ अखराजात होना चाहिए, पब्लिक डेवलपमेंट में कितना जाना चाहिए, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ इदारों को जाते इसके दरमियान जो राबता है, कम्युनिकेशन है, मिस यूज़ और सही यूज़ के दरमियान के फ़र्क को समझा जाए। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वो मीटिंग होती है। सेनेट ने इस बार कहा है कि तकरीबन 244 सिफारिशात दी है, जिसमें से काट छाट के 27 उन्होंने कौमी असम्बली को भेजा है जिसमें बहुत अहम तो एक ये कि बेकरी जो है उस पर 17.5% से कम करके 7.5% कर दिया जाए। बहुत अच्छी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ की लोगों की चीज़ें हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि फाटा और पाटा जो है दोनों में
جو ٹیکسز جو ایکسائز اور ٹیکسز ہم نے لیے تھے نہیں لے سکے ہیں 2019 اور 20 کے، وہ بھی اب معاف کر دیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ ان کو مزید ٹیکس نہ دیا جائے، کیونکہ ان پروونس میں اپنی کوئی اکانومی ایسی نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب پلس انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سرکاری افسروں کی، اس میں 1 سے 16 کی تنخواہ زیادہ بڑھائیں اور 17 سے 22 کی کم بڑھائیں، مطلب ایک طرح نہ رکھے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو ترقیاتی اسکیم میں بھی انہوں نے کہا، سی پیک کے حوالے سے بھی کہا، بلکہ شاید اس میں شیری رحمان نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کر رہی ہوں میں کہ پہلی بار IMF کے غائبانے میں بھی ہم نے بجٹ کامیابی سے پیش کیا، یہ کہا انہوں نے، شیری رحمان نے۔ تو وہ بھی ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ڈے 1 سے جو میں آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ترمیم کرتے ہیں یا کوئی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہم سرسری کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تک آپ کی اکانومی درست نہیں ہوگی جب تک ڈراسٹک چینج نہیں کریں۔ اچھا، اس کے لیے ہمت چاہیے، ہمت سے بھی زیادہ اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، جو بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اس حکومت کی بے بسی ہے کہ مختلف ظاہر سیاسی ٹیم مل کے کام کری تو ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک حوالہ ہے جس کی وجہ سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب یہ انداز بدلنا ہوگا، اور آپ کو زیادہ تر جو کیا ہے انہوں نے اس بار کوشش کیا، جو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو آپ میکسیمم، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جو چھوٹے کاروباری ہیں ان کے لیے بجلی کی کٹوتی کی جائے، یعنی ان کے بلوں میں کمی کی جائے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوشش اچھی ہے، لیکن اس میں 2 اہم بات ہے جو دیکھیے سمجھ لیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو برا بھی لگتا ہے اور میرا خیال آپ لوگ تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہماری گفتگو سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امپلیمنٹیشن کے آرڈرز ہیں اور ان دونوں کے سفر کے درمیان ریل مس کر جاتی ہے، اسٹیشن چھوٹ جاتا ہے، یہ گیپ کم کرنا ہوگا۔ اچھا، تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی میں نے اعلان کر دیا کہ میں اس اسکول پہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، اچھا، اور دے بھی دیا، لیکن سال بھر بعد پتہ چلا کہ وہاں نہیں پیسے خرچ ہوئے۔ یہ کسی طریقے سے جب تک آپ یہ گیپ نہیں کم کریں گے، یعنی کوئی حکومت، حالانکہ اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے ادارے موجود ہیں جو اسکروٹنائز کرتے ہیں اور جو مستقل چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں بیشتر پروجیکٹ، خاص کے پبلک ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں جو سب سے اہم ہیں، اس میں ہم ہر کام انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، وہ ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں ان حالات میں موجودہ حکومت جس طرح کام کری قابل تعریف ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی زبردستی، بالکل حقیقت ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم تو چونکہ عادی ہو گئے نا تنقید کرنے کے، یہ بھی صحیح ہے تنقید کرنا، لیکن اگر آپ انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز دیکھیں گی تو جس کرائسس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اس کرائسس میں کام کرنا اٹسیلف، ابھی آذربائیجان سے ہو کے آئے ہیں، آپ کو پتا اس میں بڑے اچھے ڈیل بنی ہے۔ ایک اس میں آج کی خبر ہے، اگر یہ صحیح خبر ہے تو تھوڑا سا مشکوک ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ کراچی پورٹ شاید یہ پورا انتظام دے رہے ہیں UAE کو، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اسٹیل مل اور PIA دے دیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال اوور آل میں انٹروڈکٹری کامنٹ سلمان صاحب سے لینا چاہوں گی۔ سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومک پوائنٹ آف ویو؟ بجٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ مارکیٹ کا انفو دیں کہ کیسے دکھائی دے رہی ہے مارکیٹ کے نمبرز، اور خاص کر جو ان حالات میں چیلنجز کے بعد IMF کے ڈیلے اور پھر بجٹ پیش کیا گیا، بزنس کمیونٹی کی کیا کوشش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل مارکیٹ بیفور بجٹ بڑی اچھی اس میں مومنٹ بن رہی تھی اور بنتی آ رہی تھی، اور اس کی وجہ یقیناً کچھ اچھے اناؤنسمنٹ تھے جو بجٹ میں ہونا تھے، اور تاہم وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے IMF وغیرہ اس کی وجہ سے وہ شاید میٹیریلائز نہیں ہوئے۔ however تو اس امید پر جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو بجٹ سے پہلے کے جتنے سیشنز ہیں بہت شاندار جا رہے تھے، اور ایک لگ رہا تھا کہ اگر بجٹ میں وہ چیز اناؤنس ہو گئی، مثلاً کمپنیز کے کیش ریزرو پہ 7.5% ٹیکس لگنے کی بات تھی، اگر کوئی کمپنی پے آؤٹ نہیں دیتی ہے تو اس پہ 7.5% یا 5% ٹیکس لگتا۔
اور اسے مجبوراً پے آؤٹ اچھا دینا پڑتا. اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں, تو ہر کمپنی نے دھڑا دھڑ اینول جنرل میٹنگ اناؤنس کرنا شروع کر دی, بونسز دینے کی پوزیشن میں آ گئے کہ ہم بونس دے دیں گے. تو اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت اچھی تیزی بننے جا رہی تھی اس لیے, لیکن کسی وجہ سے بھی وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اس لیے بجٹ کے بعد جو 2 سیشنز گزرے ہیں, 2 گزرے ہیں, اس میں کل کا سیشن جو ہے وہ اچھا نہیں تھا, اور اس لیے کہ ٹیکنیکل کریکشن ڈیو ہو گئی تھی, رول اوور ویک بھی شروع ہو گیا, چھٹیاں بہت آ رہی ہیں آگے, پلس بجٹ میں وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی جس کا انتظار تھا. تو جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کچھ اوور برڈن تھا شیئرز کا, لوگوں نے کل آف لوڈ کیا, لیکن آج مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ اور نارمل سچویشن پہ آ گئی. تو اچھی چیز یہ ہے کہ مارکیٹ ڈسکاؤنٹڈ ہے, 2.5 یا 2 کی پی ای پر چل رہی, پرائس ارننگ پر چل رہی ہے, اس میں ڈاؤن سائڈ گنجائش بہت کم ہے, بہت زیادہ لو ہے, ڈسکاؤنٹڈ ہے, سارے جتنے بھی نیگیٹو فیکٹرز ہیں وہ اس میں ڈائجسٹ ہو چکے ہیں. اور اگر اللہ کرے کچھ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, کچھ میکرو اکنامکس فرنٹ پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, آئی ایم ایف کا لون ہو جائے یا آئی ایم ایف کا آلٹرنیٹیو لون ہو جائے, وہ کچھ آ جائے, تو مارکیٹ میں ایک اچھی موومنٹ 100% بن سکتی ہے. اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 20-22 ارب ڈالر پر ہے, جو 100 ارب ڈالر پر بھی ایک وقت میں جا چکی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 100 ارب ڈالر اسٹاک مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں انویسٹر کا اور اچھے حالات کا. اب تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں بجٹ کے بارے میں, اگر کیونکہ ضرور سب سے امپورٹنٹ ہمارا اس ہے, یہ سال جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بھیانک سال اس سینس میں گزرا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کافی خراب ہم نے دیکھے. بہت ہی خطرناک, دنیا کا اس صدی کا سب سے خراب سیلاب ہم نے دیکھا, اس سال دیکھا. اس کی وجہ سے پوری ایگریکلچر متاثر ہوئی, بلکہ تباہ ہو گئی, اور انفراسٹرکچر جو ہے کم از کم 1 سے 1.5 صوبوں کا تباہ ہو گیا بری طریقے سے, سارے سسٹم تباہ ہوئے اور بڑا کافی نقصان ہوا. نمبر 1. نمبر 2, بیکاز آف یوکرین رشیا وار, جو پوری دنیا میں کموڈٹی پرائس جو بڑھے, آئل پرائسز اور فوڈ انفلیشن بڑھا, پوری دنیا کا ہر ملک, اس میں امریکہ, یورپ, 50 سال کا ہائیسٹ ایور انفلیشن پہ وہ پہنچ گئے, اور مہنگائی کی وجہ سے, اور وہاں پہ ریسیشن لائک سچویشن پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر آپ گھوم کر آتے ہیں تو پولیٹیکل کرائسس بہت ہی شدید پچھلے 1-1.5 سال سے چلتا آ رہا تھا, جو شکر ہے اب ختم ہوا ہے, 9 مئی کے بعد ختم ہوا ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہماری معیشت میں بھی گراوٹ آئی, اور 0.29 گروتھ جی ڈی پی اس سال آئی, جو کہ 50 سال کی لویسٹ ایور ہے. اور یہ وہ ساری وجوہات تھیں. اس صورتحال میں انڈر دی امبریلا آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز, آئی ایم ایف کی بہت روٹ کنڈیشنز ہیں, آئی ایم ایف پولیٹیکلی روٹ کنڈیشنز, پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے, کیونکہ یہ سیاسی صورتحال ہے, قطعی حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں, کیونکہ انہوں نے تمام ٹارگٹس آئی ایم ایف کے اچیو کرے, تمام شرائط پوری کریں, کرنسی ڈی ویلیو کری, انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, بہت چاہتے ہوئے بہت نیگیٹو ڈیسیژن لینا پڑے. فروری میں 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے نے, ساری چیزیں پوری کرتے ہوئے آتے ہوئے, تو تاحال 9th ریویو مکمل نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یقیناً سیاسی ہوگی, وہ دوسری اس پہ کوئی دوسرا پروگرام کر لیں, میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. تو آئی ایم ایف کی انڈر امبریلا میں ایک بیلنس بجٹ دینا ایک بڑا مشکل ٹارگٹ تھا, لیکن حکومت نے دیا, اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو کافی انسینٹیو دیے. ایک آئی ٹی ایک پوری دنیا کا اور پاکستان کا ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہماری معیشت میں بہتری لا رہا ہے, لا سکتا ہے, اور آگے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں بڑے انسینٹیو دیے. آپ کے تمام ٹیوب ویلز کو جو ہے, اکثر میجورٹی آف دی ٹیوب ویلز کو جو ہے سولر انرجی پہ شفٹ کرنے کی پالیسی, بڑی اچھی پالیسی لے کر آئے. اس سے انرجی, آپ کے ایک انرجی کا جو پرابلم ہے اس سیکٹر میں, وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے آسان روزگار, آسان قرضے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, اور بہت ساری چیزیں نہیں, اور کچھ مجبوری کی ایسے کچھ چیزیں نہ دے سکے. لیکن میں کہوں گا کہ ان حالات میں یہ ساری چیزیں کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور میں کافی اس حکومت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی ساری مشکلات کے بعد ایسے ہی بجٹ آنے کی جو ہے امید تھی. اور سب سے اچھی بات یہ کہ تمام جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کتنے اچھے ریلیشنز بلڈ اپ ہو گئے. یس, اٹ از اندر ڈیبیٹ, یس ڈیفینیٹلی, بیکاز آف یہ وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کری ہے بات جس کی وجہ سے ہم پچھلے 3-4 سال سے خمیازہ بھگت رہے تھے. چائنا سے ہمارے ریلیشنز خراب تھے, ہمارے
امریکہ سے خراب تھے، ہمارے سعودیہ سے ڈسٹرب تھے ریلیشنز، اور ان کی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے ختم ہوتی جا رہی تھی. سی پیک رول سارا کا سارا جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا تھا. سی پیک کتنا شاندار پروجیکٹ تھا، اور وہ $40 ارب کی اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی تھی، اور اس کے بعد وہ بالکل ہی رول کر کے شیلف میں رکھ دیا تھا. شیلف میں رکھ دیا گیا تھا. وہ ساری چیزوں کے اثرات پھر اس کے بعد $85 ارب کی امپورٹ کر لی 2020-21 میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا امپیکٹ پھر ہم نے بعد میں دیکھا، اور اس حکومت نے برداشت کیا، اور پھر الحمدللہ اب کافی حد تک چیزیں کنٹرول کی. اب جو نیڈ آف دی آور ہے وہ IMF کا پیکیج ہے. اگر IMF کا پیکیج سائن ہو جاتا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، تو جو اسسٹنس ہمیں حالانکہ وہ $1.25 ارب 1.5 ارب کا، لیکن اس سے جو چیزیں باقی ہم جو یورو بانڈ ایشو کریں گے، ہم جو کمرشل لونز لیں گے، ہم جو بائی لیٹرل لونز لیں گے، وہ سارے وہاں پہ ہمیں IMF کی کنڈیشن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. وہ مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جو ہمیں $25 ارب کی پیمنٹ کرنا ہے وہ ہم میٹ آؤٹ کر لیں گے. اگر خدا نخواستہ IMF کا نہیں ہوتا ہے تو آج پرائم، جیسے کہ فاطمی صاحب نے بھی بتایا، صحیح پوائنٹ آؤٹ کرا، آج میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر نے ان تمام ایمبیسڈر سے جن کا تعلق جو فائنینشلی IMF کو چلاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی. یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا، یہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ اگر IMF پہ پریشر ڈالیں گے جو کسی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے خواہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈسٹرب رکھے ہوئے کریٹ کی جا رہی ہیں، پاکستان کی ری پیمنٹس میں یہ ایشوز بڑا ہو رہے ہیں. اچھا میں پرائم منسٹر کا ایک قدم ہے. اگر یہ کنونس ہو کے اس کو IMF کو کہتے ہیں تو یقیناً IMF مجبور ہوگا کہ وہ ڈیل سائن کرو. ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو سٹاک مارکیٹ اور تمام کاروبار اور تمام امپورٹس جو رکی ہوئی ہیں، انڈسٹریز جس کی وجہ سے بند ہوئی، وہ سب چل پڑیں گی. نئی روح آ جائے گی اس کے اندر. ویل بڑا ایک ڈیٹیل آپ دونوں نے کامنٹ دیا. میں فاطمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فاطمی صاحب، IMF پولیٹیسائز ہو گیا ہے، IMF کو اب طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے پاس جو پلیج اماؤنٹ کلائمیٹ کے حوالے سے کیے گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں، وہ بھی ایک کوشچن موجود ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن جب تک رکھنی پڑے گی جب تک IMF نہیں آ جاتا. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ تمام یہ جو ایک مشکل سا پلندہ ہے، یہ کیسے سالو ہوگا؟ میرا خیال جولائی میں کچھ نہ کچھ معاملہ بن جائے گا، جون میں تو نہیں ہوگا، طے بات ہے. اور میں پھر یہی کہوں، جون از اباؤٹ ٹو اینڈ ناؤ. اب تو عید آ جائے گی، اب تو ویسے بھی لوگ ہاں ختم نہیں، کیونکہ ڈیٹ تو ان کی 30 جون کو ختم ہو رہی نا ایگریمنٹ کی، 9 یعنی اب یہ تو نہیں ہوگا نا، گویا نئے انداز سے ہوگا. اور وہ شاید بہتر بھی ہو، کیونکہ اگر نئے انداز سے ایگریمنٹ ہوگا تو بہت کچھ چیزیں زیادہ بہتر انداز میں ہینڈل کی جا سکیں گی. دیکھیے پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تمام تر باتیں اپنی جگہ ہیں کہ IMF ہو سکتا ہے متعصب ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے اس کو الجھن ہو رہی ہو، لیکن یہ بھی سوال دیکھیں کہ 23 بار آپ کو قرض انہوں نے ہی دیا ہے، کسی اور نے تو نہیں دیا ہے. دیکھیں نا، تو اچھا اگر 23 بار انہوں نے یہ قرض دیا ہے، 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے، اور اس کا بیچ میں ڈراپ ہے، اور پھر ایوب خان کے زمانے سے دوبارہ شروع ہوا، تو کبھی آج تک انہوں نے IMF کے لون میں ایک دن کی تاخیر نہیں کی. تو 24ویں میں کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ اینڈ دیٹ از اے پوائنٹ وچ وی ہیو ٹو تھنک تھورلی. مطلب تھوڑا سا اس میں یہ ہوگا، تھوڑا غریبہ وغیرہ کھول کے اپنے بھی جھانک لیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوگی، آپ کی بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں اور سبھی ایگری کریں گے، لیکن ایک تھوڑی سی اس میں بات یہ ہے کہ جب یہ پوائنٹ اسٹارٹ ہوا تو کیا ہم اتنے نااہل تھے جب ہم بات کر رہے تھے ان سے، یا پھر ہمارے اندر اتنی زیادہ کیپیبلٹی نہیں تھی؟ جب یہ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس میں ہم نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ ہماری جو ایک جیب میں کچھ پیسے ہی نہیں رہے، تو ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے، اور پھر ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ساری کنڈیشنز مان لی. یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلے یعنی سپٹمبر سے شروع ہوا نا IMF کے سارے جو ڈرامے شروع ہوئے ہیں، اور یہ اب تو جون آ گیا، جنوری فروری میں تو سٹارٹ ہوا ہے نا 2019 نہیں وہ اس کی بات وہ تو پہلے ہو چکا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، سپٹمبر میں ان کو آنا تھا، ریویو کر کے گئے، فروری میں بیٹھ کے بات کی تھی انہوں نے پہلی بار یہاں. میں آپ سے ایسا کریں کہ سارے بیانات جو ہمارے ہیں نا وہ آپ نکال کے رکھ لیں. ہمارا ہر بار بیان جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ایک بار ہم نے کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم IMF کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں، پھر ہم کہہ رہے نہیں ہمیں IMF کی ضرورت. یہ ابھی کوئی 10 دن پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم IMF کے بغیر بھی چلا، تو انہوں نے کہا چلا لیں بھائی آپ. پھر یہ لہجہ نہیں، دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو سب سے اہم رول ہے جو سفارت خانے میں سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بولنا نہیں، مسکراتے رہنا اور سنتے رہنا ہے.
بڑا فرق ہے. اچھا سیاستدان ظاہر ہے اس میں مار کھا جاتا ہے بیچارہ, اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ. یعنی یہی بنیادی ٹریننگ ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں سے مسکرا کے بات کرنا اور دشمنوں سے بھی مسکرا کے بات کرنا, کیونکہ دیر از نو, کیونکہ وہیں سے آپ گڑبڑ کر دیتے. میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں پاکستان کو بلیم کرتا ہوں, اپنے ہی ملک کو, وہ یہ کہ بھئی سعودی تو ہمارا دوست ہے, قطر ہمارا دوست ہے, یو اے ای ہمارا دوست ہے, چین ہمارا دوست. انہوں نے دیکھیے کتنا سوچ سمجھ, اگر وہ ہمارے سمجھ سے فار ایگزامپل باعث ہیں یا ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, مان لیا ایک منٹ کے لیے, انہوں نے آپ ہی کی گویا بال آپ کے کورٹ میں پھینک دیا, انہوں نے کہا جی آپ اپنے دوستوں سے دلوا دیں, وعدہ میں دے دیتا ہوں, کہا نا انہوں نے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے دوستوں نے گویا نہ کہہ دیا نا, تبھی تو نہیں دیا نا انہوں نے. تو بھئی اب آپ ایسی پوزیشن میں ان سے لڑ نہیں سکتے. اب بھی وقت یہ ہے کہ یو ہیو ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈ, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ سولوشن. اور اس کے لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ فائنانشیل جو فائنانس کا شعبہ ہے اس سے ہٹا کے اس میں ان کو بھیجنا چاہیے کچھ بہت ہی سنجیدہ مدبر لوگ جو لہجہ سمجھ سکیں اور بات کر سکیں, ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کریں. آئی ایم ایف سے لون مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ان کو بھی لون دینا ہے, یہ طے بات ہے, وہ بیٹھے ہی اسی کام کے لیے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پیچھے چین بھی کھڑا ہوا ہے, یو اے ای بھی کھڑا ہوا ہے, سعودی بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی بھلے یہ اس وقت ساتھ دیں یا نہ دیں, لیکن ان کے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہر وقت ہاتھ بھی ان کا ہمارے کاندھوں پہ ہے, یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ایسی صورت میں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اندازہ کریں کن لوگوں کو جا کے بات کرنی چاہیے. میں ظاہر پروگرام میں نام نہیں لے سکتا, بہت ساری پرسنل باتیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں دیا انہوں نے, لو, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اب بھی ہو جائے گا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گارنٹیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے بجٹ ہم تعریف کرنے کو بہت کر سکتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ غربا کے لیے کوئی بھی بجٹ میں پراپر پلان نہیں کر سکے ہیں. ابھی انہوں نے ایک اور کیا ہے, گاڑیوں کے رجسٹریشن پہ 100% بڑھا دیا ہے. کیوں بڑھایا آپ نے؟ دیکھیے سنگاپور میں آپ کو بتاؤں, سنگاپور میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ کی پہلی گاڑی ہے اور اس پہ 20% ہے, تو دوسری گاڑی پہ 200% ہوگی, تیسری پہ 500. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن ایک آدمی اگر فرض کیجیے بینک میں ملازم ہے, 50,000 روپے کما رہا ہے, اور اسی میں سے کیونکہ گاڑی بھی رکھنا مجبوری, مینیجر ہے, جانا آنا ہے, تو وہ گاڑی خریدتا ہے سوزوکی ایف ایکس, اور مطلب جو بھی آج کل مجھے نہیں پتا ایف ایکس کون سی چل رہی, جو بھی, تو اس پہ 200% کیوں رجسٹریشن دے بھائی؟ دیر از اینی ریزن نہیں. تو بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں پچھلے 40-50 سال میں غریبوں کے لیے کوئی بجٹ تیار نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بجٹ بنا رہے ہیں, جو پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک خاص مکتب فکر کے ایسے لوگ ہیں جو شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں. انہیں غریب, میں نے اکثر کہا, آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے کہا کہ بجٹ کسی فائنانشیل ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں, کسی اکنامکس کی ضرورت. آپ نیو کراچی, کورنگی, نارتھ کہیں بھی چلے جائے, کسی خاندان کے جس کے 2 بچے میاں بیوی, اس سے پوچھیں 25,000 میں تم کیسے رن کر رہے ہو گھر؟ اگر یقین ہے چوری نہیں کر رہا, بےایمانی نہیں کر رہا, کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا, رشوت نہیں لے رہا, تو 25, تو دیٹ از دا وے. اس کو آپ انلارج کریں, مائکرو کو آپ میکرو کر دیں اور بڑھا دیں کہ بھائی پورا ملک اسی طرح. یہی طریقہ ہے دنیا, امریکہ میں اسی طرح کرتے, یورپ میں اسی طرح کر. آپ کو میں صرف 1 منٹ اور لے لوں آپ کو. میں جب بالکل نیا گیا 89 میں, تو ایک جاب ملی جو میسیز کے سامنے جو میڈیسن اسکوائر ہے اس کے کونے پہ فٹ پاتھ پہ 8 سے 9 کھڑا ہونا تھا, اور صرف گننا تک کتنے لوگ ہیں. اچھا بڑے $20 an hour دیتے تھے, بڑا خوش تھا, 1 گھنٹے کھڑا ہوا. اچھا اس میں ظاہر غلطیاں بہت, اب تھوڑی ہر آدمی گن رہے کا اندازے سے. بعد میں نے جب 10-12 سال رہا, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ دکان کیسی چلے گی. تو آپ سوچیں کیسے مائنوٹلی کام کرتے ہیں. صحیح جو ہے وہ کامنٹ انہوں نے ڈیٹیل میں دیا ہے. سلمان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ایس ایم ایز کے اوپر فوکس زیادہ ضروری ہے. چائنا نے کہا ہے کہ وہ سپورٹ کرے گا پاکستان میں اگر ایس ایم ایز کے اوپر بات کی جائے. ایس ایم ایز جب ترقی کریں گے, آلریڈی جو ہے وہ میکروز اس کے انٹر کنیکٹڈ ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, اور بجٹ کے حوالے سے بھی پلیز کامنٹ کیجیے, جو فاطمی صاحب نے کہا کہ یہ کیا عام آدمی کے لیے بجٹ ہے یا پھر یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بجٹ ہے؟ نہیں, یقیناً ایس ایم ایز ایک ایسی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کچھ سپورٹ کری جائے گی تو ایک عام آدمی کو اس سے فائدہ پہنچے گا یقیناً. میں تھوڑا سا جو ہے کچھ چیزوں پہ میں, اب چونکہ ہمارا جو بزنس کا پروگرام ہے, لیکن تھوڑا سا میں نے کہا تھا نا کچھ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو اس پروگرام کا کہنا چاہیے ہے نہیں, مگر بہرحال میں بتا دوں. دیکھیں آئی ایم ایف رائٹ ناؤ اس وقت پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے,
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس چیز کی تکلیف جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک کو ہمیشہ سے رہی ہے، خاص طور پہ یہودی لابی کو ہمیشہ سے اس بات کا خوف رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور یہ شاید کبھی ہم پہ استعمال ہو جائے. تو یہ ایسے موقع اس طریقے سے آئی ایم ایف کے ذریعے جو ہے ایک تو یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ وہ تمام طاقتیں اس وقت چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو ہے ہم نیوکلیئر اپنی ٹیکنالوجی پہ کمپرومائز کریں، تو تھرو آئی ایم ایف ایک یہ بھی پریشر ہے. سیکنڈلی اس وقت دنیا میں بلاکنگ ہو رہی ہے، اس وقت چائنا، رشیا، ایران دے آر گوئنگ ٹو میک اے بلاک، اور امریکہ کا ایک علیحدہ سسٹم بنا ہوا ہے. بدقسمتی سے چائنا اور رشیا کے اتنے زیادہ فوجی اڈے دنیا میں نہیں ہیں جتنے امریکہ کے ہیں، کوئی 300 کے قریب، ان کے ملا کے 35-40 اڈے، وہ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے. تو کچھ پریشر کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ یقیناً چائنا اور رشیا ہم سے بہت قریب ہیں، اور میں اگر میرے بس میں ہو تو میں تو یہی دوستی کر دوں ساری، لیکن ریجن میں ہم تھوڑا سا وی اسٹرانگ آر ہونا چونکہ چاہیے. 23 دفعہ قرضے لے چکے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو روکا جاتا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھا جائے، تھریٹ میں رکھا جائے. ایسے نہیں، جو چیزیں فاطمی صاحب نے بتائی وہ سب سمجھتے ہیں. کیا فائنانس منسٹر نہیں جانتے کہ کیا کس کی پوزیشن ہے، کیسا بجٹ بنے، کس طرح سے ہونا چاہیے؟ سنگاپور سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں، سنگاپور سے ہم کیا کمپیئر کریں؟ $400 بلین کی جس کی ایکسپورٹ ہے، ہم وہ گاڑیاں تو فری میں دے، وہ بلکہ ٹیکس ہی نہیں لگا، ہم تو پھر بھی تو بہت سا اس سے ہم کمپیریزن پہ نہیں جا سکتے. ہاں کچھ ٹیکسیشن میں کچھ مسائل آتے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی علیحدہ پروگرام ہو تو بہتر ہو جائے گا، جو لگنے چاہیے. اور میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ ٹیکسز جو ایوائڈ کرے جاتے رہے وہ یقیناً لگیں گے، لگانا مجبوری ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے ٹیکس بیس فیصلے، بڑھانا ہے. ایسے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، بہت سے ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو یقیناً نقصان میں، ان کو کسی طریقے سے ریوائیو کرا جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنا کے ان کو چلایا جائے، ان کو پروفٹ میں لایا جائے. آئے یہ 2006-07 میں یہ سب پروفٹ میں آ چکے ہوئے تھے. دوبارہ اس طرح کی کچھ ایسے فیصلے ہیں جو نہیں ہوئے، شاید ابھی ٹائم کم ہے، ٹائم ملے تو زیادہ، اگر اس حکومت کو ٹائم ملا تو یقیناً یہ ان چیزوں پر جائے گی. یہ ان فیصلوں کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے ہو جاتے ہیں. اور پلس ہم کسی طریقے سے بھی یہ آئی ایم ایف کے اگر چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم زیادہ بہتر ترقی کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے جا سکتے ہیں. اگر ہمیں صرف ہمارا $1 کا ریزرو جو ہے وہ مینٹین ہو جائے، 10، 12، 15 ارب ڈالر کا، تو شاید ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہ رہے. اور کیا سلمان صاحب پاکستان، جو ڈالر ایمنسٹی کی باتیں ہو رہی تھی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ڈالر ایمنسٹی دی جائے؟ اس پہ آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے. اس پہ ہو رہی تھی پہلے یہ 50 لاکھ روپے کی حد تھی، اب وہ $1 لاکھ، اٹ مینس 3 کروڑ روپے تک پہنچ گئی. تو اس پہ کچھ اعتراضات آئی ایم ایف نے اٹھائے ہیں اور ان کو یہ شک ہے کہ یہ کچھ منی لانڈرنگ یا کوئی اور ایسا پیسہ اس میں نہ شامل ہو جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف، ہم ازیوم کر لیتے ہیں خدا نخواستہ آئی ایم ایف سے ہماری بات سیٹل نہیں ہوتی ہے، تو پاکستان پھر آزاد ہوگا انٹرسٹ ریٹ گھٹانے میں، کیونکہ ہمارا اس وقت 7,500 ارب روپے کا صرف جو ہے انٹرسٹ پیمنٹ ہے، اور ریونیو ٹوٹل جتنا بھی ہمارا ہے وہ جا کے تھوڑا سا بچتا ہے. اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ صرف انٹرسٹ پیمنٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ 21% کے پر ہم نے ڈومیسٹک قرضہ 3 ٹریلین سے بھی زیادہ لیا ہوا ہے. تو ورنہ وہ کون سی گورنمنٹ ہوگی جو اپنی عوام کو ناراض کر کے بیٹھی تو ہوگی؟ آئی ایم ایف اگر نہ ہو تو ہم انٹرسٹ ریٹ ڈراسٹکلی گھٹا سکتے ہیں. ہم کرنسی جو روزانہ 10 روپے 5 روپے بڑھتی جا رہی ہے، یہ 1 روپیہ کرنسی بڑھنے سے 100-200 ارب روپے کا قرضہ بڑھتا ہے، وہ ہم اس کو 50-60 روپے نیچے لے کر بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، مگر پرووائڈڈ وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں جو ہم آئی ایم ایف کے بغیر چلا لیں. تو آئی ایم ایف اس وقت ایک طریقے سے بلیک میلنگ میں کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے ہر صورت سے. کبھی بھی کسی ملک کو بھی اس طرح نہیں کرا ہے. سب کو لون مل چکے ہیں، سری لنکا کو بھی مل چکا ہے، بنگلہ ایون دیش سری کو لنکا کو مل مل چکا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ ان بہت کے پاس سارے تو ریزن ہیں. ایمبولینسز کے لیے بس اتنا ہی فیول تھا، ان کے پاس تو جیو فیول کے بالکل ہی پولیٹیکل ختم ہو گیا تھا. سرکمسٹانسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس نہیں کی جا سکتی اس طرح کھل کے بھی، تو اس لیے کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہرڈل ہے، اور اگر یہ کلیئر ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان موجودہ صورتحال سے بڑی اچھی پوزیشن میں آ سکتا ہے.
ہمارے پاس جو ایکسٹرنل سیکٹر ہیں، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کی جائے یا ہمارے ریمیٹنسز کی بات کی جائے، ہمارے پاس ایونیوز کم ہیں اور ہمارے جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. امپورٹ کو کرٹیل کیا گیا. اب ہمارے پاس آٹو سیکٹر کے کچھ مینوفیکچررز ہیں یا پھر وہ آتے ہیں نوید قمر صاحب کے پاس، آپ کامرس منسٹر ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ امپورٹ آپ الاؤ کر دیں، لاسٹ ایئر سے نہیں الاؤ کی ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے ایشوز ہو رہے ہیں، ہم ہالٹ پہ جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آٹو سیکٹر جن کے اتنے وعدے تھے کہ وہ پاکستان میں آ کے مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں گے، وہ ابھی تک نہیں کر سکے، اور پھر ان کی جو پروڈکشنز کے ایشوز آتے ہیں یا جو ان کی اسمبلنگ کے ایشوز آتے ہیں اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہاں پہ تو مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تو کریک ڈاؤنز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں، ہم نے تو آپ کئی مہینوں سے ایک ہی بات ہم نے کری ہے، انڈسٹریلائزیشن. ہمارے ہاں جو انڈسٹریلائزیشن ہے نہیں ہے، ہم امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں، اور امپورٹ کرنے کے بعد جب ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پروفٹ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ایکسپورٹ بھی ہماری نہیں سنبھل کے دے رہی، اور بھلے جتنی ڈی ویلیویشن ہو جائے ایکسپورٹ نہیں سنبھل سکتی کیونکہ ہم امپورٹ اورینٹڈ ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرا ہے، ان ادارے بجائے یہ اسمبلنگ کے اگر یہاں مینوفیکچر کریں اور ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز کی طرف جائیں اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، اور ایسا کوششیں حکومتیں کر رہی ہیں، موجودہ حکومت کی بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو آج انڈیا کیوں ترقی کر گیا، بنگلہ دیش کیوں ترقی کر گیا، اس کی یہی وجہ ہے بنیادی کہ وہ امپورٹ اورینٹڈ کنٹریز نہیں ہیں، ان کے بنیادی چیزیں اپنے ملک میں ہی بنتی ہیں. پاکستان میں اگر اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہی ہمارا سب سے ویکسٹ پوائنٹ، اگر ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں تو ہمیں کسی سے نہ قرضہ لینے کی ضرورت ہے، نہ بلکہ ہم ایک وقت میں آئے گا کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹریز بھی بن سکتے ہیں. ویل فاطمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہمیں ڈھونڈنا ہے، دوسرا را مٹیریل کا انتظام کرنا ہے. کچھ را مٹیریل ایسا ہے جو کہ ہم خود ہی سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اپنا ہی را مٹیریل، اس کو ویلیو ایڈڈ را مٹیریل کے ایکسپورٹ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کچھ بین ہونا چاہیے، جیسے کہ گورنمنٹ نے امپورٹ کو بین کیا ہے، اس طریقے سے را مٹیریل سے ویلیو ایڈڈ کر کے جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے، را مٹیریل کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے؟ دیکھیں بات پھر وہیں پہنچ جائے گی، بالکل کر دیں بند، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کو سوال اور جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا بزنس مین نہیں چاہتے ہیں یہاں بنانا؟ ایک بزنس مین تو بزنس کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ اگر ہم را مٹیریل امپورٹ پہ پابندی لگا کے کوشش کریں کہ یہاں بنائیں، کیا بزنس مین کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل کر رہے ہیں. اتنی ہرڈلس ہے. دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں اکنامک فریڈم، آپ کو پتہ ہے کہ 39 ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز میں آپ 34 نمبر پہ ہیں. ہمارے لیے بڑی یعنی باعث شرم ہے کہ ہم ابھی تک ہم نے بزنس کی کوئی آزادی نہیں دی ہے ملک میں. بزنس مین تیار ہے کام کرنے کو، بزنس مین تیار ہے پیسے دینے کو، بزنس مین تیار ہے ٹیکس دینے کو. میں کہتا ہوں پھر آپ لوگ سبھی برا مان جاتے ہیں کہ ٹیکس جتنا ادا ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہی نہیں بابا، تو کہاں سے ٹیکس ہوگا؟ آپ پورا پہنچا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. بیچ میں اگر ڈوب جائے آپ کی کشتی میں سے، سوراخ میں سے، تو نہیں پہنچے تو اس میں کیا شاید آپ کو یاد ہے ایک بار میں نے یہاں تک اس سے میں کہہ دیا کہ بھائی آپ آج سارے بزنس مین کو بلا کے کہہ دیں کہ دیکھو بھائی 14.5 بلین ہے یہ ہمارا، 9.2 بلین ہمیں چاہیے، تم دے دو. آپ یقین کریں سال بھر میں وہ جمع کر کے دے دیں گے. لیکن آپ نہیں کہہ. یہ جو آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن کا مسئلہ ہے، ڈسکریج کیا گیا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، نہیں کرنے دیا جاتا ہے. اتنے ہرڈلس ہیں، اتنا لال فیتا، اتنی فائلیں، اتنی ہر قدم پہ. آپ کے ہاں باہر کی انویسٹمنٹ کی بات ہم لوگ اکثر کہتے ہیں، لوکل انویسٹمنٹ کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ نہیں کرتے. اس حکومت کو چاہیے، کاروبار تو چل رہے ہیں فاطمی صاحب، چل رہے ہیں لیکن نہیں بڑھ رہے ہیں نا، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں نا، نہیں بڑھ رہے ہیں آگے. کیا آپ کے خیال میں یہی ہونا چاہیے تھا ملک؟ میں یہی تو آپ نے کہا کہ مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں. کون منع کر رہا ہے مینوفیکچرنگ؟ آپ بتائیے. ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تاجر نہیں کر رہا ہے. آپ اتنے ہرڈلز اور اتنی کاٹ چھاٹ کرتے ہیں کہ آدمی فیڈ اپ ہو کے کہتا ہے بھائی جیسے چل رہا ہے نا ویسے چلنے دو. آپ کو انوائرمنٹ جس پہ آپ کو ورلڈ بینک نے مستقل، آپ کو ورلڈ بینک وارن کر رہا، آئی ایم ایف نے وارن کیا کہ آپ ایٹماسفیئر پیدا کریں، انوائرمنٹ پیدا کریں، فریڈم دے. جتنے اسٹیٹ اونڈ انڈسٹریز ہیں ان کو اب آہستہ آہستہ پرائیویٹائز کر دیں. آپ جو ڈیڈ انڈسٹریز ہے اس کو لوگوں کو دے کے کام چلائیں تاکہ خرچہ کم ہو جائے. آپ کچھ کرنے کو تیار. آپ سے مراد یہ حکومت نہیں، ہر حکومت. یہ تھوڑی، یہ تو بیچارے ابھی آئے ہیں سال بھر کی، اس سے پہلے بھی جو 50 سال سے کام کر رہے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر حکومت میں سنتا ہوں
کہ اب جب ہم آئیں گے ہم سب سے پہلے پرائورٹائز کر دیں گے اسٹیل مل اور پی آئی. کہتے ہیں اجے جیسے آتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے. پوچھو بھائی پچھلے دنوں تو تم اتنے نعرے لگا رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اب کیا ہوا؟ یہ وہ مصلحتیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاں کام نہیں ہو رہا. انوائرمنٹ جب تک آپ فری نہیں کریں گے. اور دوسری ایک بہت اہم بات دیکھیے, آپ نے بنگلہ دیش کی آپ نے بھی بات کی, آپ نے بنگلہ دیش اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ 56% بنگلہ دیش تھا 6.5 کروڑ, ہم 44% تھے 5.5 کروڑ, وہ 16 ہیں, ہم 25 پہ پہنچ گئے. 22 آفیشیل لوگ کہہ رہے ہیں 25 بھی, کو واللہ عالم بالصواب صحیح معنوں میں کتنی آبادی. ایک دوسری بات, وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں 10.39, ہم ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں 2.38. ہمارے 22 ملین بچے اسکول ہی نہیں جاتے ہیں. کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ مطلب کیا ڈیولپمنٹ آسمان سے تھوڑی ٹپکے گی, یہی بچے پڑھ لکھ کے نکلیں گے نا. آپ نے جب دیکھیں 2-3 بات, جب تک آپ آبادی نہیں کنٹرول کریں گے, جب تک آپ ایجوکیشن نہیں بڑھائیں گے, میں نے ایک نہیں 20 بار کہا بھائی 6% کر دو, 7%. آپ دیکھیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں 11% پہ گئے تھے, جب اوور ہو گیا تو اب انڈیا 9 پوائنٹ سمتنگ کے آگے, بنگلہ دیش 10 پوائنٹ سمتنگ. ایجوکیشن پہ صرف کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ایجوکیشن از نو مور ایجوکیشن اٹ سیلف از اے انڈسٹری, جس سے پڑھ لکھ کے آپ کے بچے باہر جا کے ریونیو بیچتے ہیں. آپ کے یہاں 5 سال سے 16 سال کے بچے 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول ہی نہیں جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ترقی نہیں ہو رہی, لگاتی رہیے انڈسٹری, لگاتی رہیے مینوفیکچرنگ, یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا. آپ کو پورا, میں نے پھر کہا, ڈراسٹک چینج کی ضرورت ہے, بنیاد ہلانے کی ضرورت ہے. اوپر میں آپ کو بتاؤں اس کی مثال کہتے ہیں, درخت سے جتنے بھی پتے کاٹیں گے اتنے زیادہ نکلیں گے. بھائی جڑ صحیح کیجئے, جہاں سے گڑبڑ ہو رہا وہ ہم صحیح نہیں کرنے کے لیے تیار. اچھا حکومت کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں, اپوزیشن کی اپنی ہوتی, سیاسی پارٹیوں کی اپنی مصلحتیں, پروونس کی اپنی ہوتی, فیڈرل کی اپنی ہوتی. قومی لیول پہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اس عذاب سے گزر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال. تو سر اس میں سجیشنز کیا ہوں گی, کیا کرنا چاہیے؟ سجیشن یہ کہ آپ سب چلیں تنقید کرنا تو ایک آسان نہیں, میں ہوتا ہے. تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں نے آپ کل اعلان کر دیں کہ جناب ہم اسٹیل مل جو ہے دے رہے, لے جائیے, آپ چلائیے جس کو چلانا, پی آئیے چلائیے جس کو. دیکھیں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ 17,000 ایکڑ زمین ہے, 17,000 ایک ایکڑ پہ اگر ایک ہو اور ایک ایکڑ چھوڑ دیے تو 10,000 انڈسٹری کا تو پورا شہر ہوگا. بھائی آپ تھک جائیں گے, دھوئیں کی چمنی سے اتنا دھواں نکلے گا, آپ کہاں کی بات کریں گے؟ تو پی آئی اے جو میں ایک دن پڑھا تو 1956 جب آپ کے پاس اورینٹ ایئر ویز تھی سوانی صاحب کی, جب کنورٹ کیا پی آئی اے میں 56 کے بعد, تو 56 سے لے کے 60 ایوب خان کے زمانے میں باقاعدہ کویت, قطر ایئر لائن اور یہ ایمریٹس ہمارے یہاں ٹریننگ لینے آتی تھی. تو ایسا تو نہیں, دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیے صحیح آپ اس کو کر, ہمیشہ یاد رکھیے ان پڑھ کو آپ پڑھا سکتی ہیں, پڑھے ہوئے آدمی کو تو آپ نہیں پڑھا سکتی. ہم لوگ تو آلریڈی بہت اوپر سے نیچے آئے ہیں, اس لیے ہمیں دشواری ہو رہی ہے. اس لیے نہیں دشواری ہو رہی خدا نخواستہ کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں سب پتا ہے. اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ باقاعدہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ آج طے کر لیں کہ تمام بڑی انڈسٹری میکسیمم, اگر پوری نہیں تو آدھے سے زیادہ آپ چھوڑ دیں گی, مطلب پرائیویٹ کے ساتھ مل کے کریں گی. ایک نمبر 2 یہ کہ آپ طے کر لیجئے کہ بزنس میں اتنی فریڈم ہوگی کہ ہم کوئی سوال جواب نہیں کریں گے کسی سے. آپ دینا, آزادی دینا. جو شخص ایکسپورٹ کرے گا, جو بھی ایکسپورٹر ایکسپورٹ کرے گا, اس کو بینیفٹس دیے جائیں گے. اگر یہ پالیسی, اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جب جو ایکسپورٹ کرے وہی امپورٹ کر سکتا ہے, تو تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں یہ پیرالل ہو جائے گا سلمان صاحب, کیونکہ پروگرام کے لاسٹ منٹس ہیں. ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا ہے, اور اس کے لیے مطلب کافی ایک لانگ رن پالیسی کی ضرورت ہے. اس سے, ان ساری باتوں سے پہلے سب سے اچھی چیز جو ہے, ہم ایک چارٹر آف اکنامی سائن کریں اور پابند کریں پورے ملک کو کہ اب یہ جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں یہ کم از کم 10 سال چلیں گی, اس میں کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی فیصلے, اہم فیصلے ہیں, وہ تھرو پولیٹیکل فرنٹ ہو, نہ کہ اکنامک فرنٹ پہ ہو, اور پولیٹیکل فرنٹ سے نہ ہو, کیونکہ جو اکنامک فرنٹ پہ یہ دیکھا جائے گا کہ ملک کو کتنا فائدہ ہے, فوکس اکانومی کو رکھا جائے. یس ڈیفینیٹلی, جسٹ لائک انڈیا, چائنا انڈیا کے درمیان بھی کانفلکٹ موجود ہے, چائنا اور نارتھ کوریا کے درمیان بھی موجود ہے, جاپان اور نارتھ کوریا, they are all doing business among themselves, but unfortunately in Pakistan it is not happening because the major decisions are taken by political front, from political front. تو یہ جو ایک چینج ہے کہ پروفیشنلز کو جو ہے وہ چلائیں وہ یہ چیزیں,
تو اور ایک لانگ رن پروگرام بنائے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اسکلڈ لیبر ہمیں تیار کرنے ہوں گے, ہمیں وہ ٹیکنالوجی لینا ہوگی, ہمیں وہ انسٹیٹیوشنس بنانے ہوں گے. اس کے لیے 1 سال 2 سال 6 مہینے صرف کہہ دینے سے نہیں, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس کی ہم ایک لانگ رن پالیسی بنائیں جیسے انڈیا نے بنائی تھی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ 4-6-8 سال میں ہمارے اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ انڈیا اور بنگلہ دیش تو کچھ بھی ہمارے آگے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اتنا آگے جا سکتے ہیں کہ دنیا دوبارہ جو 60s میں یہاں آتے تھے سیکھنے دوبارہ یہاں آئیں گے. ویل تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی, ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ذرا بات کی گئی, وہ جو لاسٹ میں جاتے جاتے ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ ایئرس سے ہم دیکھ رہے ہیں گریجویٹس جو ہیں وہ فری پھر رہے ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں, امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں. پڑھائی کے اوپر فوکس تو ہے, ڈگریز ہاتھ میں ہیں, مگر ان کو جابس اویلیبل نہیں ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ اسکلز بھی ہونے چاہیے. ہمارے پڑوسی ملکوں نے یہی کیا ہے کہ اسکلز پہ فوکس کیا ہے, چاہے وہ آئی ٹی ہو یا دوسرے سیکٹرز ہوں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.